बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने तफसील से गुफ्तगू की है। आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ वो है रियासत मदीना। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मेहनत के बाद एक रियासत हासिल की। जब हम हिजरत हबशा को देखते हैं तो हिजरत हबशा में भी जिन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को भेजा गया है, अगर हम एक जायज़ा लें, वैसे तो इसकी वजह आप सीरत में हम देखते हैं तो वो यही है कि ज़ाहिर है मुशरिकीन मक्का ने जुल्म और सितम किया तो मुसलमानों ने हिजरत हबशा की। लेकिन हिजरत हबशा में जिन सहाबा ने शिरकत फरमाई है, इनमें ऐसे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी शामिल हैं जिन पर मुशरिकीन मक्का जुल्म और सितम नहीं करते थे। मिसाल के तौर पे हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरदार हैं, हज़रत अबू तालिब के बेटे हैं, तो किसी की जुर्रत नहीं है कि हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कोई बात भी कर सके। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मक्का के एक बहुत बड़े ताजिर हैं और बड़ा असर रसूख है, और इस तरह की और भी बेशुमार ऐसी शख्सियात हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो उन्होंने हिजरत इस वजह से नहीं की कि उन पर मुशरिकीन मक्का जुल्म किया करते थे। तो इसके मकासिद और भी हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जय्यद सहाबा कराम को, ऐसे असर और रसूख रखने वाले सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को भी हबशा की तरफ रवाना किया, ताकि वो देख रहे थे कि किसी एक ऐसे मकाम पर जाएं जहां पर पुरसकून जिंदगी गुजार सकें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मदद फरमाई। हबशा में भी गोया हमें कामयाबी तो मिली, लेकिन मदीना में हमें जब हिजरत की हमने तो वहां हमें कामयाबी ज्यादा मिली। जैसे मैंने आपको सीरत में पहले भी बताया था कि जब मदीना के लोगों ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, 12 अफराद थे, तो उन 12 अफराद ने जब कहा कि हमें एक कारी भेज दें, तो हजरत मुसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहां गए तो एक बड़ी कामयाबी मिली, तो एक माहौल बन गया। लेकिन मदीना जाते ही आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन प्रॉब्लम्स का सामना था, जिन मुश्किलात का सामना था, तो आपने उसे कैसे ओवरकम किया। तो उसके लिए आपने डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस पर लिखा है, मक्का के हवाले से भी लिखा है और मदीना के हवाले से भी लिखा है, और उसे शहरी एक स्टेट डिक्लेयर किया है। तो मदीना एक ज़रखेज़ इलाका था, बागात के हवाले से, ज़रात के हवाले से। अब जैसे ही सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मक्का से वहां गए, अच्छा मक्का में ज़रात नहीं थी, सिर्फ तिजारत थी। अच्छा मदीना में दोनों चीजें थी, ज़रात भी थी और तिजारत भी थी। लेकिन जो अंसार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन थे वो ज़रात किया करते थे। इसी तरह दीगर जो सहाबा कराम हैं, मुहाजिरीन सहाबा कराम हैं, वो तिजारत फरमाया करते थे। अब जब ये हिजरत हुई है तो मदीना की तकरीबन तिजारत यहूदियों के कंट्रोल में थी, और मदीना के जो यहूदी थे वो औस और खजरज वालों को आपस में लड़वा के और उनकी जमीनों पर कब्जा करना और उनके बागात को औने बौने दामों खरीदना, तो ये सारा कुछ वहां पे चल रहा था। और जो काश्तकार होता है वो तिजारत से वाकिफ नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ भी यही, अभी आज भी यही सीन चल रहा है कि काश्तकार बेचारा फसल तैयार करता है, लेकिन उसकी फसल की कीमत इस्लामाबाद में बैठे वजीर मुशीर वो तय करते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि वो कैसे तैयार हो रही है फसल।
تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے تو مواخات کی، مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ پہلے جو کام آپ نے کیے ان میں سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر ہے، کہ مسجد نبوی جب آپ نے تعمیر فرمائی تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد آپ نے سیکیورٹی کے حوالے سے کام کیا۔ تو دو وزارتیں بہت اہم ہیں، جب ہم مدینہ کی وزارتوں کی بات کرتے ہیں تو ان میں ویسے تو ہر وزارت اہم ہے، لیکن امن و امان حضرت محمد بن مسلم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں امن و امان کی ذمہ داری سونپی گئی، اور آپ جیسے آپ کہہ لیں کہ مدینہ کے وزیر داخلہ تھے، اور آپ نے مدینہ کی تمام جتنی بھی پولیسنگ کا نظام ہے وہ آپ نے سنبھالا ہوا تھا، اور آپ جو دستے ہوتے تھے وہ آپ تشکیل دیتے تھے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے۔ تو یہ جیسے میں نے پچھلے دنوں آپ سے صلح حدیبیہ کے حوالے سے بات کی تھی کہ کچھ لوگ شرارت کرتے ہوئے مسلمانوں کے کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کی، تو حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہرے دار ڈپیوٹ کیے ہوئے تھے انہوں نے پکڑ لیا ان کو، ایک بڑا سسٹم بنایا ہوا تھا مسلمانوں نے، اور آپ نے فوری طور پہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تقریباً 40 سے 50 کلومیٹر کی رینج کے علاقوں کے ساتھ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدات کیے ان سے، اور وہ سارے علاقے جو ہیں وہ مسلمانوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیے۔ تو امن و امان کے بعد تعلیم بڑی اہم چیز ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مدینہ میں جو 40 مساجد ہیں، دور رسالت میں سیرت سے ہمیں یہ سب ملتا ہے کہ تقریباً 40 مساجد ہیں دور رسالت میں، اور مسجد کا جو مقام اور مرتبہ ہے، مسجد کا جو کردار ہے، وہ آج جو ہمارے معاشرے میں ہے ایسا نہیں ہے۔ ہم نے مسجد کو صرف ایک عبادت گاہ بنا لیا ہے، ایک نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی ہے، حالانکہ مسجد نبوی کو اگر ہم دیکھیں تو ایٹ اے ٹائم مسجد نبوی پارلیمنٹ ہاؤس بھی وہیں ہے، مجلس شورا وہیں ہو رہی ہے، جی ایچ کیو وہی ہے، جتنے بھی قافلے جا رہے ہیں، جتنی بھی فوجی مہمات روانہ ہو رہی ہیں مسجد نبوی سے روانہ ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ وہی ہے، مسجد میں فیصلے ہو رہے ہیں، صحابہ کرام جو ججز ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلے فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کے۔ تو مسجد کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے وہاں پہ، ایون کہ ہمیں تو سپورٹس کے واقعات پہ ملتے ہیں کہ صحابہ کرام مسجد میں سپورٹس بھی کیا کرتے تھے، اس طرح کے واقعات بھی ہمیں سیرت سے ملتے ہیں۔ شادیاں مساجد میں، نکاح مساجد میں ہوتے تھے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ مسجد میں نکاح کیا کرو، نکاح کا اعلان جو ہے وہ مسجد سے ہو، چونکہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں ہم اپنے ایمان کو جانچنا ہو تو کہ آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ایمان کو جانچنا ہے، مومن کا دل مسجد میں ایسا لگتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، تو مسجد کو لازمی پکڑنا ہے۔ اگر آپ کی بیس مسجد میں بن گئی ہے، مسجد میں آنا جانا ہے، تو مسجد میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کا دل لگا رہے گا اللہ کے ساتھ، اللہ کے گھر میں، مسجد اللہ کا گھر ہے، تو وہاں پر تعلیم کا باقاعدہ نظام، یونیورسٹی مسجد ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفہ تعمیر کرا، اصحاب صفہ کی، آج بھی مدینہ مسجد نبوی میں وہ صفہ موجود ہیں، اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ڈے اسکالر بھی ہیں، ہاسٹلائز بھی ہیں، وہیں پہ ہیں، موجود ہیں۔ تو حضرت سوید بن ثابت، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جس نے قرات سیکھنی ہے ابی بن کعب سے سیکھے، جس نے قرآن سیکھنا ہو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح کے اور بھی بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں
جو مدینہ منورہ میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتے تھے. تو آپ نے تعلیم کو بڑا فوکس کیا ہے، ہر مسجد میں تعلیم کا باقاعدہ نظام آپ نے جاری کیا. اور تعلیم جب تک یہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، مسلمانوں کی حکومت میں تعلیم مفت، نہ صرف مفت بلکہ اسکالرشپ دی جائے گی اسٹوڈنٹس کو. یہ نظام تھا. آج تو تعلیم وہ حاصل کرے جس کے پاس پیسے ہیں. آج تو کمرشل ہو گیا سارا کچھ، ایسا نہیں تھا. تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سعید العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کتابت سکھایا کرتے تھے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مفتیان کرام کو، قاضی آپ نے تقرر فرمائے جو کہ فیصلے فرمایا کرتے تھے. ان میں جو خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو لوگ جو فرائض سر انجام دیتے تھے ان کو چینج نہیں کیا. جو مسلمان ہوئے تو ان کے ذمہ وہی کام لگایا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بھی آپ فیصلے کیا فرمایا کرتے تھے، جج تھے. تو مدینہ میں بھی آپ فیصلے فرمایا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دیگر صحابہ کرام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، عمار بن یاسر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ فیصلے فرمایا کرتے تھے. اسی طرح دستاویزات کے حوالے سے دیکھیں، کوئی بھی اسٹیٹ بنتی ہے تو اس وقت کوئی فوٹو اسٹیٹ کا تو انتظام نہیں تھا. آپ کے تقریباً 105 تبلیغی خطوط کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں. ان میں سے 5 تو اصلی حالت میں آج بھی موجود ہیں، استنبول میں موجود ہے، جرمنی میں موجود ہے. تو حضرت عبداللہ بن الارقم زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ وہ لکھا کرتے تھے، اس کی ایک نقل تیار کرتے تھے جو ریکارڈ میں رکھی جاتی تھی. ظاہر ہے آپ نے اتنے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے ہیں تو ہر بادشاہ کے نام کوئی سیم خط تو نہیں ہے نا. کس بادشاہ کے نام کیا خط لکھا ہے، وہاں سے رسپانس آ رہا ہے تو دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو کیا لکھا ہے. تو یہ کوئی معاوضہ نہیں لے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے اس وقت، ظاہر ہے اسلام آپ کو پتا ہے اس وقت بہت زیادہ پھیل چکا تھا اور پیسے کی بھی بہت فراوانی تھی اور اسکالرشپس تھیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی کہ آپ نے جتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں دور رسالت سے اب تک، تو جتنے بھی آپ کے یہ پیسے بنتے ہیں آپ کو ہم حکومت ادا کرتی ہے. آپ نے فرمایا اس کا اجر میں اللہ سے لوں گا، یہ میں اس کے لیے نہیں کر رہا ہوں. تو اسی طرح معجزات کی اگر ہم بات کرتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں معجزات کی بھی تفصیل بیان کروں گا. تو جہاں تک بات ہے ریاست مدینہ کی، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی حکمت عملی کے ساتھ ان تمام پرابلمز کو اوورکم کیا جو انٹرنل تھے اور جو ایکسٹرنل تھے. یہودیوں نے انٹرنلی پرابلمز کریٹ کیے، مشرکین مدینہ نے انٹرنلی پرابلمز کریٹ کیے، اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی پرابلمز کریٹ کیے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام مسائل پر، اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ سید مناظر احسن گیلانی اپنی کتاب النبی الخاتم میں لکھتے ہیں کہ مکی زندگی دل کی زندگی اور مدنی زندگی دماغ کی زندگی.
تو آپ نے پلاننگز کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پلاننگز کی ہیں. صلح حدیبیہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا، صلح حدیبیہ، ابھی صلح حدیبیہ ہو رہی ہے اور اللہ کی طرف سے خوشخبریاں آ رہی ہیں، فتح کی خوشخبری آ گئی ہے. اور صلح حدیبیہ کے بعد پھر فتح خیبر ہے، اور فتح خیبر کے بعد پھر فتح مکہ ہے. اور تبوک میں آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلام کی سرحدیں کہاں تک پہنچ رہی ہیں، روم تک پہنچ گئی ہیں. اور کتنا عرصہ لگتا ہے کہ پھر یہ روم بھی ہمارا اور سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو بے بہا کامیابیاں دی. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح یہ کامیابی حاصل کی ہے. آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی کہ پاکستان بھی اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، مہاجرین ہجرت کر کے یہاں پر آئے. تو کیا وجہ اسٹیٹ کیوں کامیاب نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریننگ نہیں ہے. ہمارے سامنے ہم مدنی دور کی تو بات کرتے ہیں، مکی دور کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. مکی دور میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ٹریننگ کی ہے، وہ 13 سال ٹریننگ کے ہیں. آج آپ بچے کی ٹریننگ کریں گے تو بچہ بعد میں، اگر آپ شروع میں بچے کی ٹریننگ ہی نہیں کریں گے، پھر آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ شروع میں آپ اس کی ٹریننگ نہ کریں، بعد میں آپ کو کہیں کہ جناب یہ اب نیک ہو جائے گا. اب وہ کیسے نیک ہوگا؟ پہلے سے ٹریننگ کرنی. تو آج ہم اپنے جو قوم ہے اس کو من حیث القوم ہم قوم ابھی بن نہیں رہے ہیں. ہمارے اندر جو ہماری ویلیوز ہیں وہ ویلیوز ابھی آ ہی نہیں رہی ہیں جو ایک قوم میں ہونی چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے. تو وہ کب آئیں گی، وہ کیسے آئیں گی، اس کے لیے ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لینا پڑے گا. ہمیں ہمارے اندر وہ ہونا، دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، اور آپ کو پتہ کتنے بڑے خلیفہ ہیں، کتنی بڑی اسٹیٹ ہے. ایک ڈیسیژن کرتے ہیں، ایک بڑھیا آتی ہے کہتی ہے قرآن میں یہ لکھا ہے عمر آپ کیسے یہ حق المہر کی بات تھی کہ لوگ بہت زیادہ حق المہر لے رہے تھے. حضرت عمر نے کہا نہیں، اس کو ذرا تھوڑا سا اس پر قانون سازی کرتے ہیں، کم کرتے ہیں. وہ ایک عام سی خاتون بڑھیا، انہوں نے آگے حضرت عمر سے کہا اللہ کہتے ہیں جتنے مرضی دو، آپ کون ہوتے ہیں؟ اسی وقت حضرت عمر سر تسلیم خم ہے، ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں معذرت خواہ ہوں. تو ہمارے سامنے جب اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ کے نبی کا حکم آ جائے، اس وقت ہمارے سر تسلیم خم، ہمارے پاس نو چوائس، نو آپشن. جب ایک واضح حکم ہمارے پاس آ جاتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو کہیں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اس کو اور اپنی اصلاح کر لیں، پھر ہم قوم بن جائیں گے، پھر ہم ترقی کریں گے، پھر ہمارے اندر وہ اوصاف آ جائیں گے. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، بہت جلد ہم ایک قوم بنیں گے اور انشاءاللہ ہم ترقی کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.